बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहुँच गए मकसद खामिस गुस्ल मैयत पर। हाँ, गुस्ल मैयत ये ख़त्म हो गया था पीछे वाला। हाँ, पीछे वाला ख़त्म हो गया है ना। तो मकसद खामिस गुस्ल मैयत, हम गुस्ल पढ़ रहे थे। गुस्ल जनाबत आया, फिर गुस्ल हैज़ आया, फिर इस्तिआज़ा आया, फिर निफास आया, और अब पाँचवां जो है वो गुस्ल मैयत होगा। जब गुस्ल मैयत की बात की तो मैयत के फिर सारे अहकाम ही साथ ज़िक्र कर दिए। गुस्ल को बाद में ज़िक्र करेंगे अगली फसल में। पहली फसल जो है उसमें मुहतज़िर के अहकाम है। मुहतज़िर के लिए कोई वाजिब हुक्म हमारे ऊपर एक ही होगा कि उसको किबला रुख कर दिया जाए। अगर वो खुद अपने आप को कर सकता है, उसको पता चल गया है कि मैं हालत एतज़ार में हूँ और ख़ुद अपने आप को कर सकता है, तो बेहतर यह है कि ख़ुद करे, वरना ऊपर वाले जो हैं, जो उसका वली है वो करे। और अगर वली नहीं हम करना चाहते हैं तो फिर वली से इज़्न ले लें, ये उसका हक़ है। और हम उसका हक़ क्यों अपने पास ले लें? दूसरे का हक़ तो गस्ब नहीं किया जा सकता ना, तो उसका हक़ है वली का, तो हम जो है उससे इजाज़त लेकर, और अगर हमें पता चल जाए कि हमारे किबला रुख करने पर मैयत राज़ी है तो फिर तो मसला ही हल है, फिर वली से इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसको हमने किबला रुख करना है वो अभी ज़िंदा है, तो वली से इजाज़त की फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो वली से उस वक्त इजाज़त लेंगे जब हमें पता ना हो कि वो हमारे इस तरह किबला रुख करने पर राज़ी है या नहीं है, तो फिर वली से इजाज़त लेंगे। जब वो मर जाएगा, आगे वाले काम जो हैं वो यकीनन सारे ही वली से इजाज़त लेकर किए जाएंगे। सैयद थोड़ा मुखालिफ हैं दूसरे उलमा जो वजूब किफ़ाई का कहते हैं। सैयद शुरू में वजूब किफ़ाई का नहीं कहते, बाद वाले अमाल गुस्ल कफ़न दफन ये वाजिबैनी का कहते हैं। फिर आखिर में किफ़ाई एक सूरत किफ़ाइया एक वो आगे आ रही है तफसीर। तो बहरहाल हालत एहतिज़ार में मैयत को किबला रुख किया जाएगा। किबला रुख जो सीधा सोया हुआ उसको कैसे किबला रुख किया जाता है? ऐसे ही किया जाएगा कि उसके जो चारपाई है उसकी पांति जो है उसको किबला की तरफ करेंगे, तब जाके उसका चेहरा और सीना किबला रुख बनेगा। सोया हुआ है ना सीधा, जैसे अभी कोई बंदा नमाज सोकर दाएं तरफ या बाएं तरफ सोकर नहीं पढ़ सकता तो वो सीधा ही सोता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं ना, इंसान साइड पे भी नहीं सो सकता, सीधा ही सोना है उसने। फ़र्ज़ करो उसके कोई मोहरों का मसला है वगैरह, रीढ़ की हड्डी के, उसने फ़र्ज़ करो डॉक्टर ने कहा सीधा ही सोना है, उसने नमाज़ पढ़नी है, तो उसको कैसे नमाज़ पढ़ाएंगे? यकीनन उसकी चारपाई जो है उसको पाँव वाली जानिब किबला रुख करेंगे, तो हम पाँव किबला रुख की तरफ नहीं कर रहे, हम सारे मैयत को उस सारे मरीज़ को किबला रुख कर रहे हैं ताकि वो नमाज़ पढ़ सके, उसका सीना और उसका चेहरा और सब कुछ वो किबला रुख हो। तो ये जो शिया पे एतराज़ किया जाता है ये जहल है ना। खुद नमाज में वो उनके लिए जायज़ है कि जो सीधा सोया हुआ है और नहीं उठ सकता और नहीं साइड पे सो सकता, तो उसको ऐसे ही किबला रुख किया जाएगा कि उसकी चारपाई जो है उसका पाँव वाली जानिब किबला रुख की तरफ फेरी जाएगी, तो वो किबला रुख हो जाएगा। तो हम अगर मैयत को ऐसे कर दें, वो ज़िंदा को नमाज के लिए कर रहे हैं तो किबला रुख कर रहे हैं, पाँव किबला की तरफ नहीं कर रहे। हम मैयत को ऐसे करें ताकि किबला रुख हो जाए तो कहते हैं कि जी शिया मैयत के पाँव जो है वो किबला की तरफ कर रहे हैं। तो इस तरह ये तो छोटी बात है, जब वो हमारे कत्ल का फतवा दे देते हैं, हमारे कुफर का फतवा दे देते हैं, ये तो छोटी बातें हैं। सारी ज़िंदगी ऐसे ही करते रहे हैं, सारी तारीख़ में ऐसे करते रहे हैं, और उसका हमें एक फ़ायदा हुआ है कि वो हम पर झूठ बोलते हैं उनके मौलवी, और कुछ अरसे बाद उनकी अवाम पर सच जो वाक़े है वो वाज़ेह हो जाता है, तो वो कहते हैं अच्छा हमारे मौलवी ने झूठ बोला था। इस वजह से जो हमारे मुखालिफ हैं उनकी कोई क़यादत नहीं है, क्योंकि उनको अपने मौलवियों पर एतबार भी नहीं है ऐसे जैसे हमें एतबार है मरजइयात पर, उनको अपनों पे ऐसे एतबार ही नहीं है। उसका एक सबब ये भी शायद हो कि जो झूठ बोलते हैं, तो उनके झूठ बोलने की वजह से कितने ही लोग हैं जो तशय्युअ में दाखिल हुए हैं। पहले उनका झूठ सुना और फिर खुद जाकर हकीकत को देखा तो जी हमारे उलमा तो झूठ बोलते हैं। जब आलिम को झूठा कहने लग जाएंगे तो फिर दीन किससे लेंगे? इसलिए वो वाला दीन छोड़ के, वो मज़हब छोड़ के मज़हब अहले बैत पे आ जाते हैं। तो उनके झूठ बोलने में हमारा फ़ायदा है, कुछ नहीं होगा।
ہمارے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، ان کے جھوٹ بولنے سے اور پکے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو واقعے کو جانتے ہیں نا۔ ہمارے لوگ جو مذہب اہل بیت کے ماننے والے حقیقت کو جانتے ہیں، جھوٹ بولیں گے وہ تو یہ اور پک جائیں گے اپنے مذہب پہ کہ جھوٹوں کے پاس نہیں جانا۔ تو ہمارے لوگ ان کے جھوٹ کی وجہ سے پک جاتے ہیں، اور ان کے اپنے بھی کبھی نہ کبھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے علماء تو جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم پہ جھوٹ بولنے کا ہمیں ہی فائدہ ہے۔ پھر جب جھوٹوں سے کام نہیں چلتا، جھوٹ سے تو پھر لڑنے جھگڑنے اور قاتل پہ آ جاتے ہیں۔ ویسے ایکسیڈنٹ میں بھی اتنے مومن مارے جاتے ہوں گے جتنے شہید ہو جاتے ہیں۔ کل جو دھماکہ ہوا ہے اس سے زیادہ مومن جو ہے ایک سال میں ایکسیڈنٹوں میں مر گئے ہوں گے۔ وہ نہیں جاتے ایکسیڈنٹ، ٹریفک کے حادثہ ہو جاتا ہے، وہ تعداد کم نہیں ہوگی شیعہ کی اس طرح 10 15 20 مار دیے تو ہماری کوئی تعداد کم ہو جائے گی؟ نہیں، اسی دن جس دن مثلاً یہ کل بلاسٹ ہوا ہے، ہزارہ 10 12 جو شہید ہوئے ہیں، اتنے تو 10 12 بچے نئے پیدا ہوئے ہوں گے اسی وقت جس وقت وہ شہید ہو رہے ہیں، تو کیا وہ تعداد کم ہو گئی؟ اس طرح تعدادیں کم نہیں ہوتی، اس طرح کوئی مذہب ختم نہیں ہوتا۔ یہ احمق دشمن ہے جو ایسے کرے گا اور سمجھے گا کہ ہم شیعہ کو ختم کر لیں گے، نہیں ہو سکتا۔ حکومتیں جب یہی کام کرتی رہیں اور حکومتیں کچھ نہیں کر سکی تو دہشت گرد کیا کر سکتا ہے جس کی حکومت ہی نہیں ہے؟ تو یہ حربے پہ آ گئے آخر، جب جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو پھر قاتل، سزا، مارنا، لڑنا جھگڑنا اس طرح۔ اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے بھائی، لوگوں پہ واضح ہو رہا ہے کہ شیعہ مظلوم ہے بس، اور مظلومیت جو ہے وہ جب ہماری صفات ہے تو ہمارے جو مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کو ان ظالموں کے مذہب سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ پہلے ظالموں سے ہوتی ہے، پھر ان کے مذہب سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی تشیع میں آتا ہے کبھی بھی تشیع سے نکل کر کسی اور کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ ان سے نفرت بہت شدید ہو جاتی ہے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یا زبان کے ساتھ ظلم کریں گے یا ہاتھ کے ساتھ، وہ ظلم چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بھی نکل کر ادھر چلا جاتا، لیکن انہوں نے طول تاریخ میں ظلم کیا ہے، لہذا کوئی بھی تشیع کو چھوڑ کر ادھر نہیں جاتا، الا یہ کہ بندہ بے دین ہو، پیسے کی وجہ سے وہ اپنا دین ہی بیچ دے، کوئی ایسے بے ایمان ہوتے ہیں، کوئی ایسا نظر آ جاتا ہے، ورنہ یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ جی ان کا مذہب حق ہے اور ہمارا باطل ہے، اس طرح کوئی نہیں جاتا۔ ان کو حق مان کے نہیں جاتا، پیسے کی لالچ میں ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے، لیکن ان کے جو آتے ہیں وہ حق مان کے ادھر آتے ہیں۔ تو ان کی زبان اور ان کے ہاتھ کے ظلم نے تو ہمارا فائدہ کیا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور کوئی تعداد نہیں گھٹ جاتی۔ ہو سکتا ہے جتنے یہ اس دن مرے ہوں اتنے اسی دن ہو سکتا ہے نئے لوگ شیعہ ہوئے ہوں، ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، جتنے شہید ہوتے ہیں سال میں اس سے زیادہ نئے تشیع میں داخل ہو جائیں۔ ولادتیں روک بھی دیں، ہم نہ دیکھیں کہ کتنے نئے پیدا ہوئے ہیں، نئے داخل ہونے والے زیادہ ہیں ان سے جو ہمارے شہید ہو گئے۔ تو ہمارے شہید جمع کیے جائیں نا تاریخ میں تو کروڑ شہید نہیں ہوگا، کروڑ تو نہیں ہوگا نا۔ تو نئے تشیع میں جو انقلاب اسلامی کے بعد داخل ہوئے تقریباً 5 کروڑ بندہ نیا داخل ہوا ہے تشیع میں۔ اس طرح جو ہے تشیع ختم نہیں ہوتا۔ بہرحال حالت احتضار میں ہم نے اپنے میت کو قبلہ رخ کرنا ہے، چاہے جو باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ علاوت لزوماً توجیہ المومن، احتیاط لازم یہ ہے کہ مومن کی توجیہ کی جائے، ومان بے حکم ہی، یا جو مومن کے حکم میں ہے، جیسے مومن کا بچہ ابھی مکلف نہیں ہے یا مجنون ہے، شیعہ کے گھر کا مجنون ہے نا، پاگل ہے، یہ شیعہ کے حکم میں ہی آتا ہے، اس کو قبلہ رخ کیا جائے گا حالت احتضار میں، یہ احتیاط لازم ہے۔ بیان یوزا علی کفا ہو کہ اس کو پشت کے بال لٹا دیا جائے، ویمد رجلا تو مد رجلا ہو، اس کے پاؤں جو ہے وہ لمبے کر دیے جائیں، نہ ہوا قبلہ رخ کی طرف، بحیث اس طرح کہ لو جالسا، اگر وہ بیٹھ جائے، فرض کریں کہ وہ میت مر رہا ہے جو اٹھ کر بیٹھے تو کانا وجہ ہو، اس کا چہرہ جو ہوگا تجاہ القبلہ، قبلہ کی طرف ہوگا، تو اس طرح اس کو سیدھا سلا۔ ولاوت الاولی للمعتذر نفس ان یفعل ذلک ان امکن، اگر ممکن ہے معتذر کے لیے تو وہ خود کرے یہ کام، یہ احتیاط مستحب ہے اس کے لیے۔ ولا یعتبر فی توجیہ غیر الولی اذن الولی ان عالم رضا المعتذر نفسہ بذلک، اگر پتہ ہے کہ معتذر خود جو ہے وہ راضی ہے قبلہ رخ کرنے پر، تو پھر ہمارے لیے ولی سے اذن لینا یہاں ضروری نہیں، آگے والے کاموں میں ہم ولی سے اذن
آگے والے تمام کاموں میں ولی سے اذن ہے۔ تو کہاں گیا؟ تو معلوم یکن کاسرا، اگر کاسر نہیں ہے اور راضی ہے، بتاتا ہوں کاسر کیا ہوتا ہے۔ کاسر نہیں ہے اور راضی ہے تو ہم ولی کے اذن کے بغیر ہی اس کو قبلہ رخ کر دیں گے۔ اور اگر کاسر ہے، کاسر یعنی بچہ ہے یا کاسر یعنی پاگل ہے، کاسر دو ہی ہوتے ہیں، جو نابالغ اور پاگل۔ کاسر ہے تو پھر ولی کا اذن لیا جائے گا، چاہے وہ راضی بھی ہو، کیونکہ اس کی رضا کی کوئی اتنی قیمت نہیں ہوتی۔ وَإِلَّا ہو تو پھر اذن ہو، اگر کاسر ہے یا راضی نہیں ہے خود، تو پھر ولی کا اذن معتبر ہے۔ اس کی رضا کا علم نہیں ہے، میت کی رضا کا علم نہیں ہے، تو پھر ولی کا اذن لیا جائے گا۔ علاوۃ العزمنیت لازم۔ تو یہ ہے احکام اعتذار، جیسے یہی حکم، واجب حکم یہ ہے۔ اس کے بعد کچھ مستحبات ہیں، مثلا یہ چیز اس کے ساتھ تلاوت کی جائے، یہ دعا پڑھی جائے، یہ کام نہ کیا جائے، مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، آگے یہی ہے۔ ذکر العلماء انہ یستحب نقل المحتضر الی مصلی ہو، مستحب ہے کہ اس کو اس کے مصلی کی طرف لے جاؤ۔ ان اشتد علیہ الناس، اگر روح سختی سے قبض ہو رہی ہے اور تکلیف دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی چارپائی کو ادھر لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، تاکہ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو اور آسانی سے روح قبض ہو جائے۔ معلوم یوجب ذالک اذا ہو، جب اس ناقل کرنے میں اذیت نہ ہو اس کو، ادھر ناقل کرو۔ اور چارپائی سمیت اگر ناقل کیا جائے تو اذیت نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے جب ایسے اٹھا کر لے جائے، ہم ہو سکتا ہے اذیت۔ وتلقین و شہادتین، علماء کہتے ہیں مستحب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا ہی کافی ہے۔ والاقرار بالنبی والائمہ علیہم السلام، نبی کی نبوت کا اقرار کرے، ائمہ کی امامت کا اقرار کرے، ایک ایک کا نام لے کر مثلا۔ وسائر الاعتقادات الحقہ، اور دوسرے اعتقاد حقہ جو ہے اس کا ان کو اقرار کروایا جائے، جنت حق کون، والنار حق کون، والحساب حق کون، وتتاجر الکتب حق کون، جیسے وہ تلقین میں لکھا ہوا آتا ہے۔ وتلقین ہو کلمات الفرج، کلمات فرج جو ہے وہ دعا جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی، سبحان اللہ رب السماوات السبع، یہ روزانہ پڑھتے ہیں قنوت میں، والحمدللہ رب العالمین تک، یہ اس کو تلقین کرائے جائیں، یعنی وہ آگے ہم پڑھیں گے، وہ ہمارے پیچھے وہ پڑھیں گے۔ یقرا ان یحضر جنب و حائض، مکروہ ہے کہ جنب اس کے پاس حاضر ہو اور حائض حاضر ہو، کیونکہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ وہ جگہ چھوڑ دیں۔ وہاں یمس حال نزع کی حالت میں اس کو مس کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ والآوۃ استحبابا ترک ہو، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے تاکہ اس کی روح جو ہے آسانی سے نکلے، ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہ ہو، آگے والے سفر۔ وَإِذَا مَاتَ، جب مر گیا تو یستحب ان تغمض عیناہ، آنکھیں بند کی جائیں، یتبع کفوہ ہو، اس کا منہ بند کیا جائے، وَيُشَدُّ لِحْيَاهُ، اس کی داڑھی یہ نیچے پٹی باندھیں، اس کو تاج الحنک کہتے ہیں، داڑھی کو باندھ دیا جائے، اس مطلب یہ ہے کہ وہ پٹی باندھ دی جائے سار بار، تاکہ منہ کھلا نہ رہے نا، منہ کھلا رہے گا تو منظر کبھی ہوگا، اور مومن کا منظر بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی عزت اسی میں ہے کہ اس کا منہ بند ہو، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر تو نہیں کھلے گا، سخت ہو جاتی ہے۔ وَتُمَدُّ يَدَاهُ إِلَىٰ جَانِبَيْهِ، دائیں ہاتھ جو ہیں وہ جوانب میں پھیلا دیے جائیں، وَسَاقَاهُ، ٹانگیں بھی آگے پھیلا دی جائیں، وَيُغَطَّ بِثَوْبٍ، کپڑا اوپر ڈال کر ڈھانپ دیا جائے، وہاں یقرأ عندہ القرآن، قرآن کی تلاوت اس کے پاس شروع کر دیں، چاہے ابھی غسل نہیں بھی دیا ہے۔ وَيُسْرَجْ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ، جس گھر میں رہتا تھا اس میں دیا جلایا جائے رات کو۔ وَإِعْلَامُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَوْتِهِ لِيَحْضُرُوا جَنَازَتَهُ، مومنین کو اعلان وغیرہ کیا جائے کہ اس کے جنازہ میں حاضر ہوں، وَيُعَجَّلْ تَجْهِيزُهُ، تجہیز میں جلدی کی جائے کہ سستی نہ کی جائے، غسل جلدی دیں، کفن غسل تیار کریں، ادھر قبر وغیرہ والا کام بھی جلدی کریں، دیر نہیں کرنی چاہیے، میت کو اپنے گھر پہنچانا چاہیے آپ جب دنیا سے۔ الا اذا شک فی موتہ،
جب موت میں شک ہے کہ مر گیا ہے یا نہیں مرا تو پھر انتظار کیا جائے گا زندہ کو تاکہ دفن کر کے نہ آ جائے. وَيُنْتَظَرْ بِهِ حَتَّى يُعْلَمْ مَوْتُهُ انتظار کیا جائے تاکہ موت کا علم ہو جائے, یقین ہو جائے. وَيُكْرَهُ أَنْ يُثْقَلَ بَطْنُهُ بِحَدِيدٍ وَغَيْرِهِ مکروہ ہے کہ جب وہ فوت ہو رہا ہے تو اس کے پیٹ پر حدید وغیرہ کوئی بھاری چیز رکھی جائے. شاید یہ پہلے کوئی رکھتے ہوتے ہوں گے زمانہ جہالت میں, یا کوئی اس طرح عربیوں کا ہوتا ہوگا چکر, جس کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے شریعت میں. ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. وَيُكْرَهُ أَنْ يُتْرَكَ بَعْدَهُ مکروہ ہے کہ اس کو اکیلا چھوڑا جائے. زندہ دفن ہو جائے بندہ تو قبر سے نکل آئے گا, ہے تو مشکل, جیسے پکی قبر بناتے ہیں نا, نکلنا مشکل ہے. تو لہٰذا دیکھ لیا جائے کہ زندہ ہے کہ چلا گیا. کچھ ایسی بیماریاں آئیں کہ پتہ نہیں چلتا انسان زندہ ہے یا مر گیا ہے. ظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ مر گیا, حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے. ہاں یہ وہ ایک تھا نا زمخشری تھا, یا ہمارے والا وہ تفسیر برہان والا کے عالم دین, ان کو ایسے ہی سکتہ ہوا اور دفن بھی کر دیے گئے. اتنے تک وہ اسی حالت میں رہا, اور قبر میں اس کی آنکھ کھلی تو جی کہاں آ گیا ہوں. اس نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں سے نجات دی تو میں تفسیر لکھوں گا. اور کوئی کفن چوری کرنے, اس وقت لوگ کفن بھی چوری کرتے تھے نا, غربت اتنی ہوتی تھی. قبر کھولی تو آگے تو مردہ اس نے پکڑ لیا ہوگا چور کو, تو اس طرح جو ہے وہ باہر ہے. اور اس نے پھر تفسیر لکھی ہے. زمخشری کے بارے میں کہتے ہیں کہ تفسیر کشاف اس نے لکھی ہوئی منت پوری کرنے. اور زمخشری کے مقابلے میں اسی طرح کی بلاغت کے لحاظ سے, ناو صرف کے لحاظ سے تفسیر ہے ایک ہمارے عالم دین کی, اب مجھے نام یاد نہیں آیا. ہاں طبرسی کی برہان ہے نا, برہان ہے. تو اس نے لکھی کہ منت اس کی تھی. شاید دونوں کی یہی حالت ہوگی. تو بہرحال اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پوری تفسیر منت کے نظر کی وفا میں لکھی گئی ہے. اچھا یہ فصل ختم آ گیا. غسل کا جس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے عین نجاست کو زائل کیا جاتا ہے, یا وضو کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے عین نجاست کو زائل کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی عین نجاست میت پر ہے تو اس کو زائل کیا جائے. تو میت تو خود ہی عین نجاست بنا ہوا ہے, عین نجاست بنا ہوا ہے. تو یہاں مراد اور نجاست ہے, خون لگا ہوا ہے, پیشاب پاخانہ, اس کو ہٹایا جائے. اور جس طرح وضو میں کہتے تھے کہ جو جگہ دھونی ہے, چہرہ دھو لیا, یہ بازو دھو لیا, یہ نجس تھا تو اسی وقت اس کو پاک کر لے گا اور اس کے بعد دھو لے گا. ضروری نہیں ہے کہ چہرہ دھونے سے پہلے بازو پاک کیا جائے. یہاں بھی ایسے ہے, مثلاً اس کا ٹانگ جو ہے اس پر خون لگا ہوا ہے, تو اگر ہم ابھی وہ خون نہیں اتارتے, سارا غسل شروع کر دیا, جب اس ٹانگ کی باری آئے گی بائیں طرف والی آخر میں آئے گی, اس وقت پہلے پاک کر لیں گے, اس کے بعد غسل کے طور پر دھو لیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی سارا کر لیا جائے. اگرچہ جو ہے اچھا یہ ہے کہ یہ نجاست ہو ہی نہ. اب میت خود بھی نجس ہے, عین نجاست ہے, متنجس بھی نہیں ہے, عین نجاست ہے, ٹوٹل خود نجاست ہے, کسی اور چیز سے وہ نجس نہیں. تو یہ اس کی نجاست شریعت کہہ رہی ہے کہ جیسے 3 غسل مکمل ہوں گے اس کی نجاست ختم. اور 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو وہ طاہر ہے, مثلاً دوسرے غسل میں, تو اس ہاتھ لگانے والے پر غسل بھی واجب ہوگا کیونکہ ابھی تک غسل اس کے مکمل نہیں ہوا, اور پہلے ہاتھ کو بھی پاک کیا جائے گا کیونکہ عین نجاست کو اس نے ہاتھ لگایا. الفصل الثانی الغسل یعتبر فی غسل المیت ازالت عین النجاسہ عن جسمہ ولکن لا تجب ازالت عن جمیع الجسم قبل شروع فی الغسل. یہ واجب نہیں ہے, ساتھ ساتھ پاک کرتے جائیں گے. بل یکفی ازالت النجاسہ عن کل عضو قبل شروع فیہ
اس میں اس عضو کو غسل والا دھونا جو ہے، اس دھونے سے پہلے اس کو پاک کر لیں گے، یہی کافی۔ ثم ان المیت یغسل ثلاثۃ اغسال، میت کو 3 غسل دیے جائیں گے، پہلا بماء السدر اور دوسرا بماء کافور اور تیسرا بماء مطلق، ماء الکرا، مطلق پانی سے۔ وکل واحد منہا کا غسل الجنابہ ترتیبی، غسل جنابت ترتیبی کی طرح ہے، لیکن 2 فرق ہے۔ غسل جنابت ترتیبی جو تھا اس میں اگر آپ سر اور گردن کے بعد سارا جسم دھو لیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن غسل میت میں وہ والی ترتیب کرنی پڑے گی، دائیں طرف پہلے اور بائیں طرف بعد، یہ فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے غسل ترتیبی جنابت والے سے اس کا کہ جنابت والا اگر کوئی ترتیبی پر قادر بھی ہے تب بھی اس کو چھوڑ کر ارتماسی کر سکتا ہے، لیکن میت کو اگر ترتیبی دینے پر قدرت ہے تو احتیاط واجب ہے کہ ابھی ارتماسی کے پاس نہ جاؤ، اگر ترتیبی نہیں دیا جا سکتا تو پھر ارتماسی ہے۔ تو یہ 2 فرق ہیں غسل جنابت اور غسل میت۔ تو لہذا اگر یہ کبھی آپ کو غفلت نہیں ہونی چاہیے غسل کرتے وقت، خود جو ہم سر گردن دھونے کے بعد سارا جسم لگاتار دھو لیتے ہیں تو میت کا بھی ایسے کروائے ہوئے ہوں۔ میت میں وہ ترتیب ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ثم ان المیت یغسل کل واحد منہا کا غسل الجنابت، ہر غسل جو جنابت کی غسل کی طرح ہے، ترتیبی کی طرح، ما تقدیم الایمن علی الایسر، یہاں تقدیم الایمن علی الایسر کرنی ہے، دائیں طرف پہلے بائیں طرف بعد۔ ولا یکفی علی ارتماسی، یہ دوسرا فرق آ رہا ہے، ما تمکن من الترتیبی علی العلاوۃ لزوما احتیاط لازمنا پر، اگر ترتیبی پر قدرت ہے تو پھر ارتماسی کافی نہیں ہوگا۔ ولا بد فیہ من النیہ علی ما عرفت فی الوضوء، یہ غسل دیتے وقت غسل دینے والے نے نیت کرنی ہے۔ غسل دینے والا کون ہے؟ جو پانی ڈال رہا ہے، یہ غسل دینے والا۔ ہاتھ کیسے مارتا ہے؟ پھر تو دونوں غسل دینے والے، پھر دونوں ہی کریں گے۔ ایک دفعہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ سائڈ تبدیل کرتا ہے، یہ پانی ڈالنے والا تو غاسل یہ شمار ہوگا، وہ تو معاون ہے، سائڈ تبدیل کریں۔ ایک دفعہ ہے کہ یہ بھی پانی ڈال رہا ہے اور وہ پہنچا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ، یہ دونوں ہیں، پھر دونوں ہی کریں گے۔ اور ارادہ دونوں کا ہے بھی صحیح۔ نیت کیا چیز ہے؟ کوئی الفاظ دہرانے اور کوئی وزن اٹھانا ہے، ارادہ ہو کہ ہم غسل دے رہے ہیں قربتاً اللہ، اور یہ ارادہ تو جو ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، ہاں دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا بنا دیا جاتا ہے نیت کو، ارادہ ہے قربتاً اللہ، بس یہی کافی۔ اچھا، یہ وہ مسئلہ آ رہا ہے جو جس میں اختلاف ہے۔ سیاد فرماتے ہیں کہ غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفن ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی، اور کیا ہو گیا؟ کافور اپنی پیشانی اعضائے سبع کی اس کو کیا کہتے تھے، حنوط ہو گیا، یہ سارے کام میت کے ولی پر واجب عینی ہیں، واجب عینی ہے، واجب کفائی والی بات نہیں ہے، واجب عینی ہے، اسی نے کرنے ہیں، خود کرے کسی اور سے کروائے، یہ اس کے اوپر واجب عینی ہے، اور دوسروں پر ابھی واجب ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ خود بھی نہیں کرتا اور کسی اور سے بھی نہیں کرواتا، کہا یہ کام کر میں آؤں گا ہی نہیں، یہ والی صورت ہے تو پھر تمام مومنین پہ واجب کفائی ہو جاتا ہے۔ تو واجب کفائی بعد میں ہوتا ہے، شروع میں واجب کفائی والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمام امور جو ہے وہ ولی پر مر جانے کے بعد۔ اب اگر ہم کوئی کام کرنا بھی چاہیں گے تو ہم نے اس سے اذن لینا ہے، اور وہ کام جو قربتاً اللہ کی نیت سے کیے جائیں تو صحیح ہوتے ہیں، جیسے نماز جنازہ یا یہی غسل دینا قربت کی نیت سے ہوگا تو صحیح ہوگا۔ ان میں اگر ہم نے اذن نہ لیا تو پھر تو مشکل ہے کہ نماز جنازہ صحیح ہو یا غسل۔ کچھ ایسے کام ہیں میت کے جو قربتاً اللہ کی نیت نہ بھی کی جائیں تو بھی وہ صحیح ہیں، جیسے دفن کرنا، کفن دینا،
اس میں کوئی قربت اللہ کی نیت ضروری نہیں ہے۔ کفن میں ریاکاری کی نیت سے کفن دیا جائے تب بھی کفن تو ہو جاتا ہے، وہ کفن باطل نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو ان میں اگر ولی کی اجازت کے بغیر ہم نے زبردستی کر کے وہ کر لیا تو یہ ہو جاتے ہیں۔ اب میت کو قبر سے نکال کر دوبارہ کفن نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر غسل باطل ہو تو نکال کر دوبارہ غسل دیا جاتا ہے، تو کفن باطل ہی نہیں ہوتا نا، اگر قربت کی نیت نہ کی جائے تو غسل باطل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا تمام امور میں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو میت کے ولی سے اذن لے کر کریں گے سارے کام، اور کچھ ہیں اگر ہم نے اذن نہیں لیا، گناہ کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے میت کے ولی پر، تو اب تب بھی یہ وہ والے کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان میں قصد قربت شرط ہے، تو نہیں تو آ جاتی ہے، لیکن نئی عبادت کو باطل کرتی ہے، نئی عن العبادت یفسد العبادت، اور جو عبادت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں آ جائے تو وہ تو باطل نہیں ہوتی۔ جیسے نہیں آ جائے کہ نماز جمعہ کی اذان کے وقت بیع و شراء نہیں کرنی، حرام ہے، ہم نے بیع و شراء کر دی، تب بھی بیع و شراء ٹھیک ہوگی کیونکہ قربت کی نیت اس میں شرط نہیں ہے، تو نئی قربت کی نیت کے آگے رکاوٹ بنتی ہے، جہاں قربت کی نیت شرط نہ ہو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو لہذا تمام امور میت کے واجب عینی ہیں میت کے ولی پر، یا رہا ولی کون ہوتا ہے، اور ہم اگر کوئی کام کریں گے تو ولی کے اذن سے کریں گے۔ ہاں اگر ولی جو ہے وہ نہ اذن دیتا ہے اور نہ ہی خود کرتا ہے، میت ایسے پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی ولایت ہی ختم، پھر ہم کریں گے، ہم پر واجب کفائی اب ہوا ہے جب وہ داخل ہی نہیں ہو رہا، ہم پہ واجب کفائی ہوا۔ واضح۔ ولی کون ہوتا ہے؟ کہا جو اولا بالمیراث ہے، اولا بالمیراث، پہلے طبقے میں جو لوگ ہیں وہ دوسرے طبقوں والے سے اولا ہیں، دوسرے اگر پہلے طبقے والے نہیں ہیں تو پھر دوسرے طبقے والے میراث کے دوسرے طبقے والے وہ تیسرے طبقے والے سے اولا ہیں، کہ پہلے والے موجود ہوں تو دوسرے والوں کو میراث نہیں ملتی، یا پہلے والے نہیں ہیں دوسرے والے ہیں تو پھر تیسرے والے طبقے کو میراث نہیں ملتی۔ تو یہ جو اولا بالمیراث ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ پہلے طبقے میں کون ہے؟ باپ، والدین اور اولاد۔ تو اگر میت کو ہم نے کوئی اس کا کام کرنا ہے تو والدین اور اولاد ان سے ہم اذن لیں گے، اور جو دوسرے طبقے میں بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سے اذن نہیں لیں گے، ان سے لیں گے کیونکہ یہ ولی ہیں۔ یہ سارے نہ ہوتے تو پھر بھائیوں سے، میت کی اولاد بھی نہ ہوتی، ماں باپ بھی نہ ہوتے، مر گئے مثلا، تو پھر دوسرے طبقے والے جو بھائی ہیں، دادا نانا، یہ لوگ ہیں، ان سے اذن لیا جائے۔ دوسرے طبقے والے نہیں ہوں تو پھر تیسرے والے جو ہیں ماموں اور چچا اور یہ لوگ، ان سے اذن۔ طبقے کے اندر خواتین اور مرد ہیں، تو خواتین پر مرد مقدم ہے، تو خواتین سے نہیں پوچھیں گے، ہم مردوں سے پوچھیں گے، اور مردوں میں پھر کوئی ترتیب نہیں ہے، متعدد ہیں تو پھر سب سے لیں۔ ہاں ایک بھائی میت کے 2-3 بھائی ہیں تو ہم ایک سے لے کر کام شروع نہیں، ہم سب سے لیں گے، خصوصاً نماز جنازہ کے وقت، غسل کے وقت، تاکہ یہ باطل نہ ہو۔ دوسرے کام بغیر قربت کی نیت والے تو باطل ہی نہیں ہوتے اگر اذن نہ لے تو۔ واضح؟ ساری بات سے اجازت لینی پڑے گی پھر؟ ہاں کیا کریں، اب پہلے طبقے میں والد اور بیٹا ہے اور ماں اور بیٹی ہے، فرق ماں بیٹو چھوڑو، والد اور بیٹا مار دیں، یہ مقدم ہے، ان سے اذن لیں گے دونوں سے، نہ کہ والد سے لیں اور بیٹے سے نہ پوچھیں، یا بیٹے سے پوچھیں اور والد سے نہ پوچھیں، دونوں سے لیں۔ اگر ان کی رضا کا یقین ہو تو پھر تو ضروری نہیں ہے اجازت، یعنی وہ اذن دے رہے ہیں، راضی ہیں، اذن دے رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں اذن دے رہے ہیں۔ یہاں لفظ رضا نہیں آیا ہے، یہاں آیا ہے اذن، اذن اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے، پھر بھی اس سے پوچھیں گے، پوچھیں گے۔ 2-3 بھائی اور صاحب سے پوچھیں گے، یہ احتیاط واجب بنا پر سید کہا رہا ہے کہ یہ فرق نہیں ہے کہ بڑا بھائی ہے کہ چھوٹا ہے، صاحب سے پوچھیں گے۔ باپ ہے اور بیٹا ہے میت کا، میت کا باپ بھی موجود ہے، میت کا بیٹا بھی ہے، دونوں سے پوچھیں گے۔
اچھا، اب یہ 3-4 مسئلے یہی باتیں ہیں جو ہم کر چکے ہیں۔ 260 یاجب تغسیل المیت بسائر ما یتعلق بے تجہیز ہی، میت کی تغسیل اور تجہیز، کفن، قبر کا تیار کرنا وغیرہ وغیرہ، حنوط، یہ جو من الواجبات اللہ تجاتی بیان ہو، یہ سارے جن کا بیان آئے گا، یاجب و علی ولی ہی، میت کے ولی پر واجب ہیں، وجوب عینی، کفائی نہیں۔ فعلیہ التصدی لا مباشرتاً او تسبیباً، اس پر واجب ہے کہ وہ خود انجام دے، مباشرتاً یعنی خود، یا تسبیباً کسی اور سے کروائے۔ وَيَسْقُطُ مَعَ قِيَامِ غَيْرِهِ بِهَا بِإِذْنِهِ، اور یہ واجبات ساقط ہو جاتے ہیں جب اس کے اذن سے کوئی کر دے تو ادا ہو جاتے ہیں سارے واجبات۔ بل مطلقاً، بلکہ اذن کے بغیر بھی کچھ ہیں جو ادا ہو جاتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ فی الدفن، جیسے دفن کرنا ہے، وناوی، دفن کی مثل اور کیا ہے؟ کفن، اس میں بھی قربت کی نیت شرط نہیں ہے۔ کفن، ناوی، کفن ہو گیا۔ اور کوئی کام ہے جو بغیر قربت کے ہو؟ دفن اور کفن۔ والولی بالنسبت الی الزوج، زوجہ زوجہ، زوجہ کا ولی جو ہے وہ زوج ہے۔ یہ بتانا بھول گیا تھا کہ خاتون مر گئی ہے تو اس کا پہلے طبقے میں تو ماں باپ اور اولاد ہے، کہا زوجہ ہے یعنی شوہر اس کا زندہ ہے تو پھر اس کا ولی شوہر ہے، ماں باپ اولاد وغیرہ نہیں، زوجہ۔ وفی غیر زوجہ، یہاں وہی بات جو بھی بتا چکے ہیں، غیر زوجہ میں یکون الولی هو الاولی بمیراث المیت من اقربائہ، میت کے رشتہ داروں میں سے جو اولی بالمیراث ہے وہی ولی ہے، حسب طبقات الارث، ارث کے طبقات کے مطابق۔ آگے آئیں گے کتاب میراث میں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا، پہلا ہے تو دوسرے سے اور تیسرے سے ہم نہیں پوچھیں گے۔ اے الابوان والا اولاد، پھر طبقہ اولا، پہلے طبقہ میں والدین اور اولاد ہوتے ہیں، دوسرے طبقے میں اجداد اور اخوہ ہوتے ہیں، پھر طبقہ ثانی، اجداد میں نانا بھی آ گیا، نانی بھی آ گئی، دادا بھی آ گیا، دادی بھی آ گئی، اخوہ چاہے مادری پدری ہوں یا فقط پدری ہوں یا فقط مادری ہوں، اخوہ ہیں، یہ سارے دوسرے طبقے میں ہیں۔ والاعمام والاخوال فی طبقہ ثالثہ، تیسرے طبقے میں ماموں اور چچا ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو ان کی اولادیں ہوتی ہیں، یہ اولا بالمیراث جو ہیں ولی ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وارث، میت کا کوئی وارث ہی نہ ہو تو غیر الامام، امام کے علاوہ تو من لا وارث لہ فالامام وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا امام وارث ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی زمینیں امام کی ہو جاتی ہیں، اور جیسے خمس حاکم شرعی کے پاس ہم لے آتے ہیں سام امام، کس کو دیتے ہیں؟ مرجع کو دیتے ہیں۔ اس طرح اس میت کی زمینیں بھی مرجع کے حوالے کی جائیں گی، چاہے وہ میت پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے، جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ کوئی وارث نہ ہو ایسا میت بہت کم ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی وارث نہ ہو، ماں باپ نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی تو بھائی ہوتے ہیں، بھائی نہیں ہوتے تو بھائیوں کی اولاد ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتے تو پھر چچا ہوتے ہیں اور ماموں ہوتے ہیں، چچا ماموں کی اولاد، کزن اور ماموزاد، اور یہ لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی نکل، کوئی بھی نہ ہو تو پھر امام زمانہ جو ہے وہ وارث ہوتا ہے، اور وہ پھر سام امام کی طرح اس کی ساری جائیداد وغیرہ ادھر آتی ہے حاکم شرعی کے۔ اچھا، فلاوت الاولیاء الاستئذان من الحاکم الشرعی، جس کا کوئی وارث نہیں ہے امام کے علاوہ تو پھر امام سے تو ہم اذن نہیں لے سکتے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ مرجع سے احتیاط مستحب، ورنہ بغیر اذن کے آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہاں جو مومن موجود ہوں، اگر مرجع تک رسائی نہیں ہے تو پھر مومنین جو ہیں ان سے اجازت لے لی جائے، جو عادل مومنین، نیک متدین۔ وَإِن لَمْ يَتَيَسَّرِ الْحَاكِمُ فَمِنْ بَعْدِ عُدُولِ الْمُؤْمِنِينَ، حاکم شرعی تک رسائی نہیں ہو سکتی تو بعض عادل مومنین سے پوچھ لیں۔ الذکور فی کل طبقہ مقدمون علی الاناث، ہر طبقے کے مرد جو ہیں وہ خواتین پر مقدم ہیں۔ اچھا، اگر طبقہ اولا جو تھا اس میں فقط ایک بیٹی زندہ ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے میت کی، تو طبقہ ثانیہ والے بھائی جو ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، بیٹی سے پوچھا جائے گا، تو جنازہ کا بھی بیٹی سے پوچھا۔ وفی تقدیم الاب علی الاولاد،
باپ کو اولاد پر مقدم کر دیں، پہلے طبقے میں ہے نا باپ اور اولاد دونوں، کہا کسی کو کسی پر مقدم نہیں کر سکتے۔ فی تقدیم الجد علی الاخ، دوسرے طبقے میں بھائیوں پر دادے کو مقدم کر دیں، کہا نہیں کر سکتے۔ والاخ من الابوین علی الاخ من احدہما، مادری پدری بھائی ہیں ان کو مقدم کر دیں ان بھائیوں پر جو فقط مادری ہیں یا فقط پدری ہیں، کہا نہیں کر سکتے احتیاط واجب بنا پر۔ والاخ من الاب علی الاخ من الام، پدری بھائی کو مادری بھائی پر مقدم کر دیں، ولی بنا دیں، کہا سب میں اشکال ہے۔ والعم علی الخال، چچا کو ماموں پر مقدم کر دیں، کہا ان تمام تقدیموں میں اشکال ہے۔ احتیاط واجب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو کسی پر مقدم نہ کیا جائے، سب سے اذن لیا جائے۔ فلا یترک مراد و مقتضی الاحتیاط فی ذالک، سب سے اذن لیا جائے۔ ولا ولایت للقاصر مطلقاً، ہاں جو غیر بالغ ہے وہ خود دوسروں کی ولایت میں ہوتا ہے، وہ کسی کا ولی نہیں بن سکتا۔ میت کا بیٹا ہے لیکن بالغ نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے، پھر بھائی جو ہیں وہ ولی بنیں گے اگرچہ پہلے طبقے میں آئیں گے۔ ولا للغائب، اور غائب جو ہے اللہ لا یتیسر اعلامہ، جس کو بیان کرنا کہ جی تمہارا باپ مر گیا ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ اتنا غائب ہے ایجنسیاں اٹھا کے لے گئیں، اور ممکن نہیں ہے تصدی لتجہیز المیت کہ وہ خود میت کی تجہیز کرے مباشرتاً یا تسبیباً، یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر یہاں اس کے لیے بھی ولایت نہیں ہے۔ اب دوسرے طبقے والوں سے اذن ہو۔ اب یہ آگے وہ مسئلہ آخری مسئلہ تھا، بس یہ بعد میں پڑھیں گے کہ ہم پہ پھر کب واجب ہوتا ہے واجب کفائی۔